أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي जो प्रोग्राम मैं आमतौर पे लेके चल रहा होता हूँ वो प्रोग्राम बहुत महदूद प्रोग्राम नहीं होता है। आपने गौर किया होगा कि मैं सारी चीज़ों को जो है ना उसके अंदर कवर होती हैं। जब इंसान अल्लाह बंदा और अल्लाह का जब ताल्लुक़ बनता है ना तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती हैं और हर पहलू से देखना होता है ना। एक माशरे को इस्लामी माशरा बनाना आप चाहते हो तो आप ना सिर्फ डांट डपट से उससे नहीं कर सकते। आपको उसके तमाम पहलू को देखना पड़ता है। तमाम चीज़ें जो माशरे को अफेक्ट करती हैं सबको देखना पड़ता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक दिन प्रोग्राम किया था कि क्या माशरे का असर आपके इंफरादी ज़िंदगी में पड़ता है या नहीं, या फिर ये कि क्या आप अ, एक महरूम माशरे के अंदर क्या आप खुशगवार इंफरादी ज़िंदगी गुजार सकते हो? तो वजह ये है इस प्रोग्राम का, इससे पहले मैं थोड़ी-सी आप लोगों को उसका तारुफ़ दे दूँ, कह दूँ कि मैं क्यों इस प्रोग्राम का आज मैंने क्यों रखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा ना कि मेरे ज़हन में एक बात आ रही होती थी कि खुशगवार ह्यूमन सोसाइटी क्या होती है? उसे क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या फैक्टर्स, क्या-क्या लवाज़मात होते हैं जिसको एड्रेस करना लाज़मी है। हम लोग में जैसे मैंने कहा ना कि जहलत इतनी ज़्यादा है कि हम लोग हर फैक्टर को जो है ना अजीब तरह से डील करते हैं। तो मैंने देखा कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। तो माशरे ज़िंदगी के बारे में इसको अगर हम इस्लामी ढंग पे लाना चाहते हैं और जो कि मेरा एम और गोल है, मैं सारे प्रोग्राम्स का एम और गोल ये है कि माशरे को जो है वो इस्लामी ढंग में तब्दील किया जाए और वो तब्दीली शऊर के ज़रिए हो, ना कि पावर और ताकत से, ठीक है ना? या मार कुटाई से, बल्कि शऊर के ज़रिए हो, खुशी-खुशी हो, अंडरस्टैंड करते हुए हो। तमाम चीज़ों को। तो लाज़मी बात है कि जब आप ये चीज़ इस रास्ते को अपनाओगे तो लाज़मी बात है कि फिर आप माशरे के तमाम चीज़ों को ना एड्रेस करना पड़ेगा और देखना होगा कि उसका वो कैसे फ़राहम करता है, उसके क्या कहते हैं, उसका अल्टरनेट मज़हब कैसे फ़राहम करता है, इस्लाम कैसे फ़राहम करता है, ठीक है ना? तो ये है वो वजूहात। इसमें मैंने आज निकाह के पहलू को और शादी के पहलू को मैंने यूँ उठाया है कि मुझे ख़ैर इस बात को तो इदराक था और अच्छी तरह से इदराक था, और ये सिर्फ़ ये पाकिस्तान से मुताल्लिक़ नहीं है। मैं टर्की में गया था तो वहाँ मेरा जो गाइड था उससे मेरी बात हो रही थी और मैंने मतलब मेरे के हमने एक प्राइवेट गाइड लिया हुआ था, मुसलमान था टर्की। तो सारा वो बता रहा था कि उसके सोसाइटी में क्या है, शादी के सिस्टम उसके सिस्टम में, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर। तो सारी डिटेल मुझे बता रहा था और मुझे उस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ क्यों नहीं शादी करते, वो करते। फिर मैं वेस्ट में भी रहता हूँ। वेस्ट के अंदर भी आपको पता है कि इनके यहाँ भी निकाह का तरीका था, क्रिश्चियंस के अंदर लाजमी था निकाह, अब भी होता है निकाह, ठीक है ना? तो निकाह जो है, जूज में भी निकाह होता है, क्रिश्चियन में भी निकाह होता है, हिंदुओं के अंदर भी निकाह होता है, मतलब एक होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना अपने अपने तौर पर, इस्लाम में भी होता है। लेकिन एक कौम बीच में निकल गई है जिसको कि आप लिबरल्स कह सकते हैं, वो इस बात पे बिलीव नहीं करते और वो चीज़ें पहले हम वेस्ट में समझ रहे थे, अब वो चीज़ वेस्ट से निकल कर के पूरी दुनिया में फैल गई है, हर जगह। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आखिर क्यों जो निकाह, हम हर मज़हब की बात कर रहे हैं, क्यों आखिर निकाह जो है उसकी अहमियत ख़त्म होती चली गई और लोग जो हैं आज़ादी के साथ अपना फिर रहे हैं, अपना जोड़ा बना लिया उन्होंने आज़ादी के साथ। आखिर ये चीज़ें किस लिए आई हैं और इसके नुकसानात क्या हैं? और मतलब कि फ़ायदे तो मैं इसलिए नहीं देख रहा कि उसमें फ़ायदे वाली कोई चीज़ मुझे नज़र आती नहीं है। सिवाय ये कि एक आज़ादी मिल गई तमाम चीज़ों की। तो इस पे भी रोशनी डालनी है आज के प्रोग्राम के अंदर कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ? और ये निकाह वाली चीज़ क्यों वो हो गई? लेकिन प्रोग्राम रखने का एक और वजह भी है मेरे, इसके बाद तारुफ की बात दे रहा हूँ अभी। एक और वजह भी है कि जब मैंने बताया टर्की की बात बताई मैंने ना, तो मैंने सोच रहा था कि यार यहाँ ये चीज़ है, हमारे मुल्क में नहीं होगा। खैर इत्तेफ़ाक की बात ये है कि हमें मुल्क में मुझे ये पता था, मैं आ रहा हूँ वो पॉइंट क्या है कि हमारे मुल्क में नहीं होगा। जब मैंने अपने मुल्क में सोचा था, मेरे ज़हन में ये पता था हमारे मुल्क में भी कि हमारे मुल्क में भी ना शादी-ब्याह नहीं हो रहा है। लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, लड़के भी बड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं उसको कुछ और ढंग से देख रहा था। पाकिस्तान में मौसम बता रहा था कि पाकिस्तान में
سونے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، وہ اتنی بڑھ گئی ہے، پھر یہ کہ اس کے بعد عورتوں کا یہ ڈیمانڈ ہے، لڑکیوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنا تھوڑا سونا ملے، وغیرہ وغیرہ بتا رہا۔ پھر یہ کہ لڑکا جو ہے وہ اگر اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو اس کے پاس اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ وہ ذمہ داری اٹھا سکے، لے سکے، وہ ساری باتیں بتائیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے نا، وہ جو میرا گائیڈ تھا ٹرکی میں دیکھا تھا، اس نے بھی مجھے یہ بات بتائی۔ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے نا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے طور پر رہتے ہیں، مسلمان ہیں، رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس شادی کے جو ہے نا پیسے، ایسے تو زندگی گزارنے کے پیسے ہیں، لیکن شادی کے پیسے جو ان کا معاشرہ ان کے اوپر ڈالتا ہے جو بوجھ، وہ اٹھانے کا ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اور وہ بتا رہا تھا کہ کتنا بڑا اس کے اوپر وہ ہے تمام چیزیں نا، تو اس لیے یہ اس نے کہا کہ ان کے معاشرے میں یہ چیز خود بخود اٹھ چکی ہے۔ ویسٹ میں جو اٹھی ہے، ویسٹ میں جو نکاح کا طریقہ ختم ہو چکا ہے ان کا، جب کرسچن کا نکاح، اس کے بھی کچھ یہی وجوہات ہیں۔ یہی طریقہ آپ کے اب اس نے بتایا کہ پاکستان کے اندر بھی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شادی کا یہ جو ہے نا، یہ بہت حد تک معاشی زندگی سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ نکاح جو ہے نا، یہ بھی معاشیت سے معاشیات سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ صرف سائیکولوجیکل یا جذباتی یا لگاؤ اور وہ چیز نہیں ہے۔ کتنا مطلب عجیب سی بات ہے، لیکن عجیب ہے نہیں، جب میں غور کروں تو عجیب ہے نہیں۔ تو میں اس کے نا اس پہلو کو بھی دیکھوں گا، کیا کہتے ہیں، معاشی پہلو سے نکاح کا تعلق اور اس کا افیکٹ معاشی پہلو سے کیوں ہے، اس پہ کیا اثر ہے۔ دوسرے پھر اس کے جو جذباتی پہلو ہیں، فطری پہلو ہیں، اس پہ نظر ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ اور تیسری چیز میں ڈالوں گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، کیا ہماری وہ ہو سکتی ہیں، ہمیں کیسے ہم لوگوں کو جو ہے اپنے بچوں کو اور آئندہ نسل کو جو ہے اس کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اس کی بیوٹی کی طرف ہم لے کے آ سکتے ہیں کہ یہ نکاح کیوں کرتے ہیں، اور نکاح کے اندر جو ہے نا وہ کیا باتیں ہوتی ہیں، اور نکاح میں کیا کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں ہمارے نکاح کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس پورے پہلو کو نا ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ اگر واقعی آپ کوئی اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ جب بھی میں کچھ دیر پہلے کر رہا تھا، ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آپ ان چیزوں کو کابٹ کے نیچے جھاڑ کے نہیں پھینک سکتے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جیسے میں نے کہا، جو میں نے انٹروڈکٹری گفتگو میں جو میں نے ابھی بات کی آپ سے، کہ نکاح کا تعلق اس کا جو ہے نا معاشیت سے، اس کے اکنامک سے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے اس سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے، جس کو میں ابھی بتایا کہ ٹرکی کی مثال سے، پاکستان کی مثال سے دی، میں نے اس کو بتایا۔ آگے جو ہے چل کے جب میں نے کہا کہ رشتے ملتے کیوں نہیں ہیں، رشتے کیسے تلاش کیے جائیں، سب چیزیں میں انشاءاللہ گفتگو ہوئی۔ اور میری بیگم نے مجھے پوچھ کیا کہ تم اس کو ایڈریس کیوں نہیں کرتی ہو، کیا یہ معاشرے کے مسائل نہیں ہیں، کیا یہ نہیں ہے کہ اس کا جو ہے بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور ہمارے ینگسٹرس کے اوپر، لڑکا لڑکی کے اوپر، اور معاشرے کے اوپر، کیا کیا اس کو ایڈریس کیے بغیر بھی کیا معاشرے کو جو ہے سدھارا جا سکتا ہے، کہ ہماری سوسائٹی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ اسلامی ڈھرے پر لا سکتے ہو، کیا اسلام ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، کیسے ایڈریس نہیں کرتا ہے۔ تو مجھے ان کا بھی تھا کہ یہ بہت لازم اور ملزوم ہے۔ ہم لوگ عام طور پر جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل افیئرس پہ، اور میں نے انہیں پہ گفتگو کی ہے بہت زیادہ۔ میں نے اسپیشلٹی پہ گفتگو کی ہے، میں نے مادیت پہ، فزیکل ورلڈ کی ایگزسٹنس پہ گفتگو کی ہے، میں نے مذہبیت پہ گفتگو کی، ساری چیزوں میں گفتگو کی نا۔ لیکن یہ ایک ایشو ہے جس سے کہ ہم کتراتے ہیں اور ہم اس سے بھاگتے ہیں، جبکہ اس کو ایڈریس کرنا بہت لازمی ہے۔ اور میں اس کو تینوں طرف سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس موضوع کو نا، میں اس موضوع کو دیکھنا چاہتا ہوں، نکاح کے موضوع کو، میں اس کو اس کا نام کیا ہے، اسپریچولی دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، مذہبی طور پر ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کو فزیکل لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں، تینوں چیزوں پہ میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں نا۔ اور آپ سب کی نا اس میں وہ چاہتا ہوں میں، اور بہت سیریس، بہت سیریس، ایسے کہ آپ کے اوپر ایک سوشل ریفارم کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو میں نا نکاح کیوں کا بتانے سے پہلے جو ہے نا، مجھے خطبہ نکاح جو ہے نا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کو بتانا پڑے گا، اور اس کے حکمت کو بتانا پڑے گا، تو آپ کا سمجھ میں آئے گا کہ نکاح کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ نکاح کو جو ہے نا صرف اس حد تک محدود کر دیا گیا ہے کہ بس قبول قبول قبول، اور یہ تمہارے دین اور وہ، اور یہ اس کے بعد سائن کیا، ادھر سائن کرو، ادھر سائن کرو، اور سمجھ کے اب نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری ٹریجڈی ہے۔ پورے نکاح کا جو خطبہ ہے اس کو میں نے اس پہ جو ہے نا گفتگو نہیں ہوئی۔ تو نکاح کیوں پہ آنے سے پہلے خطبہ نکاح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خطبہ نکاح پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز پہ، حکمت کی بات پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں۔ یہ شادی بیاہ کیا چیز ہے، یہ تعلق، یہ رشتے کیا چیزیں ہیں،
ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا ہے۔ آپ ایک بات سوچئے کہ یہ جو شادی کی ضروریات ہیں، یہ ہیومن ضروریات ہے نا، نیسیسٹی ہے نا، لیکن یہ نیسیسٹی ڈالی کس نے آپ کے اندر؟ اللہ نے ڈالی ہے نا۔ کھانا لگتا ہے، آپ کو بھوک لگتا ہے، یہ ایک نیسیسٹی ہے نا، یہ کس نے ڈالی آپ کے اندر؟ اللہ نے ڈالی ہے نا کہ آپ کو کھانا ہے۔ اس کھانے سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا نظام کیوں رکھا ہوا ہے؟ کھانے کا نظام اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کھانے سے انسان کے جسم پہ، باڈی پہ اثر پڑتا ہے نا، اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ رکھا ہے میل فیمیل کا، یہ بھی اللہ نے رکھا ہے نا، تو یہ بھی اللہ نے جب رکھا ہے تو اس کے بھی کچھ فوائد، اللہ جو چیز بھی کرتا ہے نا، یاد رکھیے، حکمت نمبر 1، اللہ نے جو بھی رکھا ہے، جیسا بھی رکھا ہے، وہ ہیومینٹی کے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ حکمت نمبر 1، ون بیسک پرنسپل، اگر اپنی زندگی میں اپنے اس پرنسپل کو اپنے دماغ میں نہیں رکھا تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہم کریٹ کیے گئے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس نے تمام چیزیں جو اس نے رکھی ہیں، ضروریات ہمارے اندر، وہ ساری ضروریات وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ حکمت نمبر 1 میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھے گا۔ بھوک ہو، اس قسم کی خواہشات ہوں، یہ سب کے سب اللہ نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو کوشچن نمبر 1، اس فائدے پہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں فائدہ رکھا ہے۔ کھانے پینے کا فائدہ، اس تعلق کا فائدہ، ٹھیک ہے، یہ ایک نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا رب ہے، مالک ہے، اور جو بھی ضروریات ہمیں رکھتا ہے، اس ضروریات کو پورا کرنے کا نظام وہ خود دیتا ہے۔ آپ اپنے طور پر اپنے ضروریات نہیں پوری کر سکتے۔ فار ایگزامپل، کھانا پینا آپ کی ضروریات ہے، رکھا کس نے؟ اللہ نے رکھا، کس نے؟ مالک نے، رب نے، جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس نے رکھا بھوک، لیکن ساتھ میں وہ پابندی بھی لگاتا ہے کہ اس بھوک کو مارنے کے لیے کیا کھا سکتے ہو، کیا نہیں کھا سکتے ہو، کیا پی سکتے ہو، کیا نہیں پی سکتے ہو۔ کبھی آپ غور کرتے ہیں اس بات کو، آخر کیا ہے؟ اگر ہم اس سے آزاد ہو جائیں، ہم آزاد ہو جاتے ہیں اور ہمیں صرف کھانا پینا ہے، تو جو مرضی ہم کھائیں پیئیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بھوک رکھ دیا ہے، بھوک آ گیا میرے اندر، اب بھلے میں اس کا نام گدھے کا گوشت کھاؤں، اس کا گوشت کھاؤں، یہ کھاؤں، جو مرضی میں کھاؤں، ہے کہ نہیں؟ بھوک ہے، کھاؤ، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ اس کی پابندی ہوتی ہے؟ انسان کو پابندی دی گئی ہے، بھوک بھی دی گئی، اور بھوک کے لیے کھانے کہا گیا، لیکن کہا گیا کھانے میں تم یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے۔ اگر فرض کیجئے ہم کتا کھانا شروع کر دیں تو اللہ کا کیا چاہتا ہے؟ لیکن ہم منع کر دیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم پورک کھاتے ہیں تو اللہ کا کیا چاہتا ہے؟ بھائی بھوک ہے، پورک کھا لیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے کیوں منع کر دیا؟ کیا دنیا میں پورک کم ہے کیا؟ نہیں کم ہے، کیوں منع کیا؟ اس صرف کو سوچا کریں نا، یہ حکمت کی بات، اس کو غور کرنا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس نے منع کیا ہے، اگر ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آتی، اس نے ہمیں منع کر دیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس نے وہ ہر چیز میں اس کے حکم کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو جو بات سمجھ میں نہیں آئے، اس کو بھلائی کے طور پر رکھ کے اس کو ختم کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ضروریات پورے کرنے کے لیے انف دے رکھا ہے، ہمیں مور دین انف دے رکھا ہے کہ بھوک کیسے آپ مانیں گے نا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ جذبہ رکھا ہوا ہے شادی کا، میل اور فیمیل کے درمیان جو رشیف رکھا ہوا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے کہ ایسے کرو گے، ایسے نہیں کرو گے۔ حالانکہ فعل ایک جیسا ہے، عمل ایک جیسا ہے، لیکن حکم ہے کہ ایسا کرنا گا، ایسا نہیں کرو۔ آخر کیوں بھائی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نکاح کرو، نکاح نہیں کرو، فعل تو ایک ہی ہے، نسل تو ویسے بھی پڑے گی، چاہے ایسا کرو چاہے ویسا کرو، نسل تو پڑے گی۔ تو اس میں کیا، اس میں نکاح کے کیوں ڈال دیا گیا کہ یہ نکاح کے بغیر تم وہ فعل نہیں کر سکتے، نکاح کے بغیر جو ہے وہ ہم راضی نہیں ہوں گے؟ تو سوچنے والی بات ہے نا، آخر کیا وجہ ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کھانے میں بتایا، بھوک رکھی لیکن کہا یہ کھاؤ گے، وہ نہیں کھا سکتے۔ تعلقات کی خواہش رکھی میل فیمیل کی، لیکن کہا اس طرح سے کر سکتے، اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں؟ نکاح میں ایسی کون سی چیز ہے جبکہ سارا فیل سارا رزلٹ ایک ہی ہے، رزلٹ چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آخر نکاح کیوں رکھ دیے گا کہ نکاح کر لو گے تو پھر تم یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کر سکتے ہو، نکاح نہیں کرو گے تو ہم منع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ خواہش اس نے رکھی ہے، یہ جذبہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ یہ اس چیز پہ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا، جب آپ نکاح خطبہ کو آپ دیکھیں گے، خطبہ کے نکاح کا جو خطبہ ہے نا، یہ انفارچونیٹلی ہمیں نہیں بتایا جاتا اور نہیں کہا جاتا ہمارے اندر۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ
میں نگاہ خطبہ کے اوپر آتا ہوں نا، مجھے کرنا تھا نگاہ خطبہ، اور اب میں اس کے اوپر ایک-ایک کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آتا ہوں۔ میں 1-2 باتیں اور جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نا اپنا نظام بنایا ہوا ہے، ہم نے نظام نہیں بنایا ہے۔ ہم سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا ہے۔ نظام کائنات کا، مخلوق کا سارا نظام اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ مرد ہوں، عورت ہوں، جانور ہو، یہ ہو، سب نظام اللہ نے بنایا نا۔ اس نظام کے اندر اس نے چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے۔ اس نظام کو اس طرح سے چلنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ جانوروں کے اندر وہ ڈیزائن جو ہے نا وہ بلٹ ان ہے، وہ ایسے ہی چلے گا۔ ہیومینٹی کے اندر جو ہے نا وہ بلٹ ان نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کا کانشیس ڈیسیژن جو ہے نا وہ چوائس پہ چھوڑ دیا گیا اس کے اوپر، لیکن اس کو ڈائریکشن دے دیا گیا، حدود دے دیے گئے کہ اس حدود کے اندر رہتے ہوئے تم یہ ساری چوائس کرو گے۔ اب اس کے اندر ہیومن سوسائٹی کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہیومن سوسائٹی جو ہے نا یہ آگے ہیومینٹی جو ہے نا، اس کے پروکریشن آگے کی نا چیزیں بنتے جائیں گے نا، کیونکہ نسلیں بڑھیں گی نا، چلنا ہوگا نا، نسلوں کو نا، انسان کی نسل جو ہے وہ آگے کو بڑھے نا، اسی لیے ہوتا ہے نا۔ جانور میں بھی ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے، ورنہ تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کیسے؟ اب دیکھیں نا، گاڑی ہے نا، گاڑی کے اندر زندہ چیز نہیں ہے نا، تو گاڑی کوئی بیٹھ کے بنائے گا تو گاڑی بنے گی، نہیں بیٹھ کے بنائے گا تو گاڑی نہیں بنے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ گاڑی جو ہے ایک اور گاڑی کا بچہ دے دے، نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن یہ جو لائف والی چیز ہوتی ہے، جس میں لائف ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ لائف کا یہی ہے کہ لائف جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ اس کی نسل تیار ہوتی ہے، آگے جو ہے نا خود سے ہی اپنا نسل پیدا کرتا ہے اور آگے چلتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا اپنا ایک پروسیس ہے جس سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن انسان کے اندر جو پتا ہے کیا کہ اس پروسیس کے اندر کچھ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ بتائی گئی ہے، بہت بڑی وجہ بتائی گئی اس ذمہ داری کی نا، کہ کیا وجہ ہے۔ اس ذمہ داری کے بغیر صرف انسان کے اندر یہ کافی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اس کی نسل آگے بڑھتی چلی جائے، وہ کافی نہیں، جیسے جانوروں میں ہے، ایک گھوڑا سے 10 گھوڑا ہو گئے، ایک گھوڑا گھوڑی سے ہزاروں گھوڑا گھوڑی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے انسان کے ساتھ نہیں ہے کہ دو میاں بیوی سے نا اس کو بہت ساری نسلیں بن گئی، نہیں نہیں، اس کی وجوہاتیں دی گئی ہیں نا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ وہ کیا وجوہات ہیں، اس کے لیے کیا لازمی ہے ہیومن ڈومین کے اندر، کہ کیا چیز ہو۔ تو اب میں اس کو نا آپ کو تھوڑا سا خطبہ نکاح کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، جو میرے آج کا موضوع کا فنڈامنٹل تھا۔ اس کے بعد میں آپ سے نا کیا کہتے ہیں اس پہ آؤں گا، اس کے دوسرے پہلوؤں پر، حکمت کے پہلوؤں پر۔ خطبہ نکاح میں نا وہ آل عمران میں سے ایک آیت لی گئی ہے، اور آیت کا پہلے ہی آیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، زندگی کے ہر معاملے اور ہر کام میں رب کی نافرمانی کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ اسے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ جب بھی، جس حالت میں بھی اور جہاں بھی ہو، سمجھے نا، اس سے ڈرتے رہو۔ بیسیکلی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، تم جو ہے نا اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مت مرو سوائی کے مسلمان کے ہوتے ہوئے۔ اپنا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سب سے بڑی بات آپ نے دیکھا کہ اس میں کس چیز کی بات ہوئی؟ تقوی کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے، اس کا ایک ہے کہ اس میں ایک اور ہے کہ اے لوگو، ابدی زندگی کے نقصان سے بچنے کے لیے دنیا کی زندگی میں اپنے پالنہار کی نافرمانی کرنے سے بچو، اسی نے تم کو ایک جان اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کر کے پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، ٹھیک ہے نا، پھیلائے۔ حالانکہ تم اللہ کے اس قدر محتاج ہو کہ اپنا حق مانگنے کے لیے اس کے نام کی دہائی دیتے ہو، اور رشتہ داروں سے تعلقات بگاڑنے سے بھی بچو۔ پہلا جو آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے نا تم دونوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے، اس سے بہت سارے جوڑے بنائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شادی کے بارے میں جب یہ خطبہ ڈالا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں کہ وہ یہ تعلقات کے ذریعہ یہ ہوگا کہ بہت سارے جو بنیں گے، جوڑا پیدا کریں، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائے۔ یہ ایک فنڈامنٹل ریزن ہے آگے چاہنے کا۔ اب اس فنڈامنٹل ریزن ہے لازمی، لیکن اس کے بعد جو دوسری آیت میں جس میں کہا گیا کہ اللہ کا جو ہے وہ تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب آپ سوچو گے ذرا سا کہ اللہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم تمہاری آبادی بڑھانے کے لیے، اور پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا۔ آخر کیوں یہ تقوی کی بات کیوں شادی کے نکاح میں لائی گئی؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟
ये जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, ये ह्यूमन सोसाइटी जब डेवलप होती है, उसका जो कॉन्शियस बिहेवियर होता है ना, वो अगर गॉड कॉन्शियस बिहेवियर नहीं होगा, तो ह्यूमन सोसाइटी बेईमानी हो जाती है और वो ह्यूमन सोसाइटी नहीं होती है, वो एनिमल सोसाइटी बन जाती है। अगर जैसे बच्चे जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और उनके अपने मामलात इनबिल्ट होते हैं, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी के अंदर अगर सिर्फ ऐसे ही छोड़ा जाए इंसान को, जैसे पहले मैंने आयत की बात की आपसे, कि अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए, वो भी सूरह निसा की आयत में आयत है, तो छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सिर्फ बच्चे ही पैदा करेंगे, तो जानवर भी करता है। तो फिर इस निकाह की ज़रूरत क्या थी? इस चीज़ को बताने की ज़रूरत क्या थी? कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने जो है वो तुमको जोड़ों से पैदा किया और फिर उससे मज़ीद तुम मर्द और औरतें फैलाए सारी ज़िंदगी में। ये कौन-सी ऐसी बात है जो हम नहीं जानते हैं? ये तो जानवर भी करता है, हम भी जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको क्यों अपने इसमें किताब में ये बात बयान की और फिर इसको इस आयत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों खुतबा निकाह में शरीक किया? इसलिए ज़िक्र किया कि तुम्हारी सिर्फ़ यही काफ़ी नहीं है कि तुम सिर्फ़ अपनी आबादी को बढ़ाओ, बल्कि ये याद रखना कि ये जो आबादी बढ़ेगी, उस पे एक ज़िम्मेदारी होगी कि वो गॉड कॉन्शियस आबादी हो, वो तक़वे वाली आबादी हो, वो गॉड रिलेटेड आबादी हो। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसको लोग भूल जाते हैं हमारे शादी-ब्याह के अंदर, निकाह के अंदर। आपको पता है निकाह का मेन मकसद ये होता है कि जो भी माँ-बाप को तक़वा हो और बंदे जो 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 आगे पैदा होने वाली औलाद है, वो गॉड कॉन्शियस औलाद हो, गॉड रिलेटेड औलाद हो। ये अल्लाह ताला को मकसूद है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। क्योंकि अगर ह्यूमन सोसाइटी के अंदर से बच्चा फेंक करके और फेंकते चले गए, बच्चा फेंकते जो आजकल हो रहा है। बच्चा पैदा किया और सोसाइटी को दे दिया, बच्चा मैंने सोसाइटी को फेंक दिया ना, तो वो सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी नहीं रहेगी और खत्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला ह्यूमन सोसाइटी को एक ह्यूमन सोसाइटी के तौर पर देखना चाहते हैं। और कोई भी ह्यूमन सोसाइटी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर वो गॉड कॉन्शियस सोसाइटी नहीं होगी। और इसीलिए मैंने इन तमाम एड्रेस को ना अपने प्रीवियस टॉक में शरीक कर दिया ताकि वो लोग जो रेगुलर है उनको समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए तकवा कितना ज़रूरी है और मैन गॉड रिलेशनशिप एक इंसानियत के लिए कितना ज़रूरी है। तो आज आपको आपको पता लगा कि निकाह निकाह क्यों ज़रूरी है। निकाह जो है वो एक रिलीजियस बाइंडिंग है और रिलीजियस बाइंडिंग का मतलब ये है कि आप अल्लाह के अहकाम के मुताबिक एक दूसरे से जुड़ोगे, एक दूसरे के करीब आओगे अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक। उसमें जो तुम्हारे लिए मद्देनजर रखना है वो पहली चीज़ रखना है कि जनाब इससे ये इसका मेन पर्पस जो है वो आबादी तो बढ़ेगी, लेकिन उस आबादी को बढ़ाने के लिए जो तुम्हारे पे मेन ज़िम्मेदारी है, एक मियाँ बीवी की जो मेन ज़िम्मेदारी है उस आबादी को बढ़ाने के लिए वो तकवा है। और वो तक़वे के ऊपर जो है ताकि आप ऐसा बनो ताकि आपके जो आदि वाली जो जनरेशन है इंसान की ना वो मैन गॉड रिलेशनशिप पे हो। वो उसका अल्लाह के साथ उसके साथ ताल्लुक हो। ये लाज़मी तौर पे है। अगर आप निकाह ना करोगे और इन बातों को नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? आप जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तौर पर रहोगे और उससे बच्चा पैदा करोगे और करोगे कि नहीं करोगे वल्लाहु आलम, उससे सोसाइटी क्या हो जाएगी? आप सोच सकते हो। एक तो ये बात। तो ये हो गया आपके कनेक्शन की बात। दूसरी बात ये है कि उस रिश्ते को खुशगवार बनाने के लिए, ये तो इतनी ज़बरदस्त बात है कि इसको जो ना इसको तो मेरे ख़्याल में बार-बार बताना चाहिए बच्चे-बच्चियों को जो शादी करने जा रहे हैं। उसमें ये है कि ज़िंदगी के नुकसान बचने के लिए उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, उसको जोड़ा पैदा किया, फिर उन दोनों से हाँ, बहुत से और पैदा किए। अच्छा उसके बाद कहते हैं हाँ, रिश्तेदारों से ताल्लुक रखना। ताल्लुकात बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। रहम के रिश्ते के बारे में कहा गया है कि अपने रहम के रिश्ते को नहीं तोड़ने के लिए। तो एक तो अल्लाह ताला ने कहा है कि आगे बढ़ाने का, उसके बाद ये है उसमें कि रहम के रिश्ते को नहीं तोड़ोगे। इस बात को ना अच्छी तरह से हमें अपने लड़का और लड़की को समझाना चाहिए। अब वो तरीकाकार अल्लाह ताला बता रहे हैं कि 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 क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं तुम्हारी अपनी ज़िंदगी को क्या कहते हैं आगे ले जाने के लिए, वो है रहम का रिश्ता। अच्छा मैं रहम के रिश्ते वाली बात में ना आने से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ। वो हाँ, वो ये वाला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ठीक है? कि ऐ ईमान वालों, मैं अल्लाह की नाफ़रमानी करने से बचने की कोशिश करो और बात करो तो रास्ते की बात क्या करो। ये मैं पहले बात करूँगा। तो मैंने क्या-क्या बातें की? नंबर 1 बात कि इससे आबादी बढ़ाने के लिए, नंबर 2 बात जो आबादी बढ़ेगी उसको गॉड कॉन्शियस उसको तक़वे के ऊपर खड़ा करना है आने वाली नस्ल को और तक़वे का मतलब ये है कि आने वाला ह्यूमन नस्ल जो है ना, वो गॉड कनेक्टेड हो और अल्लाह से ताल्लुक़ रखा और गॉड कॉन्शियस हो। ये है ज़िम्मेदारी शादी की। ये है मियाँ-बीवी की ज़िम्मेदारी और आगे जो बच्चा पैदा करेंगे, उसकी ये उनके ऊपर पहली ज़िम्मेदारी है कि गॉड कॉन्शियस बनाएँ। अब वो गॉड कॉन्शियस बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें उसमें और भी हैं, जिससे कि एक अच्छी ज़िंदगी बन सकती है एक जोड़े की।
اس میں ایک جوڑی کی اچھی زندگی بتانے کے لیے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو آپس میں نا اسٹریٹ فارورڈ بات کرو. قول سدیدہ جو ہے نا وہ صاف ستھری پیچیدہ گفتگو مت کرو، صاف ستھری گفتگو کرو. یعنی گفتگو کو جو ہے نا بالکل کلیئر ہونا چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. وہ جو پیچیدگی اور چالاکی لی گفتگو میاں بیوی کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچ سکتے ہو ہماری زندگی کی جو بہت ساری بربادی ہے، ہماری زندگی میں جو آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، ازواجی زندگی کی تباہی اور بربادی ہے، وہ اس بات کی ہے کہ لوگ بہت چھپا کے ٹیڑھی چالاکی والی میاں بیوی آپس میں چالاکی والی گفتگو کرتے ہیں. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گھما گھما کے باتیں کرتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے طنزیہ گفتگو کرتے ہیں، طنز میں باتیں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کی ہیں. آپ سوچ سکتے ہو اچھی رشتے کے لیے، اچھے تعلقات کے لیے لازمی ہے کہ جو ہے نا گفتگو جو ہے وہ صاف ستھری اسٹریٹ فارورڈ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اور سچائی کی بات کرو. تو یہ اس کو ایک لازمی جز بتایا گیا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کو بتایا گیا ہے، نکاح خطبہ میں شامل کیا گیا ہے. نکاح خطبہ میں وہ ساری باتیں نہیں بتائی گئی ہیں کہ تو اپنے آپ کو پیار کرنا، اس کو گلے لگانا، تو اس کو یہ کرنا، تو اس کو وہ کرنا. نہیں، وہ تو نیچرلی ہوتا ہے. لیکن لوگ بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، بیٹی کو بیٹا کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹی یہ نہیں کرنا. لیکن خطبہ نکاح میں اس کو جو ہے نا دو ٹوک بتا دیا گیا ہے. اس کو اب میں چونک جاتا ہوں. واقعی بہت ساری تباہی جو ہے نا ازدواجی زندگی کو اسی بات پہ ہے کہ گفتگو کس طرح سے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. گفتگو کا معیار کیا ہوتا ہے؟ آج تک اتنے سے رشتے ٹوٹے ہیں. میں نے جو بھی میں نے جتنے بھی میں ایکسپوز ہوا ان چیزوں سے سنا ہے لوگوں کے نا، آپ یقین کیجیے گا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہے ان کے تعلقات میں، ان کے بات کیسے کرتے ہیں، ایک دوسرے ٹرسٹ کیسے کرتے ہیں، بات چھپاتے کیسے ہیں، طنز کیسے کرتے ہیں، گھما گھما کے بات کرتے ہیں، چالاکی سے گفتگو کرتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ. یہ منع کیا گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ بالکل صاف ستھری اور وہ بات کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم ایسی بات کرو گے نا تو آگے تعالیٰ کہتے ہیں کہ نافرمانی بچنے راستے کی بات کرو اور اپنے عمل سے اپنے بات میں سچے ہونے کا ثبوت دیا کرو. صرف بات ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات میں سچے ہونے کا ثبوت دیا کرو. تم ایسا کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو کوئی بھی اللہ اور رسول کے فرمانبرداری کرے گا بس وہی یقیناً کامیاب ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آپ کی زندگی کے کامیابی کا راز. ایک ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نافرمانی کرنے سے بچنے کی کوشش کرو. اور بات کرو تو راستے کی بات کرو، سیدھی بات کرو، اور اپنے عمل سے اپنی بات میں سچے ہونے کا ثبوت دو. یہ نہیں کہ صرف آپ باتیں کر رہے ہو، نہیں، اپنے آپ کو سچے ہونے کا ثبوت کرو. یعنی کہ آپ کا تعلق آنےسٹی پہ ہونا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تعلق عمل آنےسٹی پہ ہونا چاہیے، سچائی پہ ہونا چاہیے. اور پھر تم ایسا کرو گے، کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. یعنی کہ آپس میں جو ہمارے ایک تو ریلیجس میں ہے، لیکن گھر کے معاملات میں جو اعمال ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپسٹ کر اللہ تعالیٰ اس کو خود درست کر دیں گے. ہمارے جو بہت ساری جو ہے نا رشتے کے اندر بہت سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب ہوتی ہیں کہ جب تم خوف خدا رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دیں گے تمہارے معاملات کو. اور یقین کیجیے گا معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور پھر میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں کہوں گا کہ میں نا جب میرے بیٹوں کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے ان سب سے کہا کہ دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ اچھی اور خوشگوار زندگی وہی ہوتی ہے، یہ فیتھ کی بات ہے کہ اچھی خوشگوار زندگی وہ ہوتی ہے جہاں کہ اللہ پلیز دی سینٹرل رول، جہاں اللہ سینٹرل رول پیش کرتا ہے. یہ نہیں کہ شوہر کا سینٹرل رول نہیں ہو، جہاں بیوی کا سینٹرل رول نہیں ہو، جس گھر میں نا اللہ کا سینٹرل رول ہو وہی گھر خوشگوار رہتے ہیں. اللہ اس گھر کے نا معاملات کو درست فرماتے ہیں. بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں جب آپ انسان اللہ سے اس رشتے کے اندر اللہ سے کنیکٹڈ ہو. اب یہ وہ رشتہ نہیں ہے جس سے آپ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ہر رشتے میں جو ہے نا جتنے بھی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسپیشلٹی رکھی ہے. یہ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی رشتہ نہیں ہے یا جذباتی رشتہ نہیں ہے، یہ صرف محبت کا اور اس کو رومانس کا رشتہ نہیں ہے. یہ رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانیت بھی رکھی ہوئی ہے. اللہ سے تعلق کا بھی پیار ہے اس کے اندر. اگر تو یہ ایک بات یاد رکھنا کہ سیدھی گفتگو کرنا اور اس پہ جو گفتگو کرتے ہو اس پہ اپنے اعمال کو قائم رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو بھی درست کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً کامیاب ہوگا. تو کوشش کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو کوئی بھی اللہ رسول کی فرمانبرداری کرے گا بس وہی یقیناً کامیاب ہوگا. اگر اپنے گھر کے معاملات کے اندر اگر اللہ اس کے رسول کو سینٹرل رول ہو جائے نا
تو پھر وہ گھر بہت ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب میں جاتا ہوں کہ میں نے آپ سے تقوی کی بات کی اور میں نے یہ بات کی نا کیسے بات کرو گے؟ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ بات کرنا۔ اب میں آتا ہوں ایک اور آئٹم پہ، وہی اس میں یہ ہے نا کہ اللہ کے واتقوا اللہ الذی کہاں پہ گیا؟ ہاں، اپنے جو ہے نا وہ ہے کہ اپنے ال کیا نا کہ اپنا حق مانگنے کے لیے اس کے نام کی ہاں، اور رشتہ داروں سے تعلقات بگاڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر طرح نگران ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس میں کہا نا کہ میں نے نفس سے اپنی آبادی بڑھانے کے لیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں کہ رحم کے رشتے کو نہیں توڑنا، سخت منع کیا۔ اب دیکھیں خطبہ نکاح میں کیا کیا بات ہوئی؟ ایک، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات، مرد عورت کے تعلقات، اس سے جو ہے وہ جنریشن کا بننا، آگے جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی، اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی اختیار کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ سیدھی اسٹریٹ گفتگو کرنا۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رحم کے رشتے کو نہیں توڑنا۔ آپ سوچو ذرا سا، کیا آج نہیں ہوتا ہے؟ آج اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے۔ جہاں بھی شادی ہوتی ہے فوراً پتہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے جو رحم کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رحم کا رشتہ، وہ جو ماں جس میں خون کا رشتہ ہم کہتے ہیں، اس کو توڑنے کی بات ہوتی ہے۔ فوراً جو ہے یا تو لڑکی کا اتنا پریشر ہوتا ہے، میں بہت سے کیسز جانتا ہوں کہ لڑکی جو ہے نا وہ لڑکے کو لے کے چلی گئی، اس کا ملنا جو ہے وہ توڑ دیا اس رشتے کو، رحم کے رشتے کو توڑ دیا، اور اس کے بعد اگر پتہ ہے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ابھی میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کروں گا نا کہ رشتے کو توڑنے کے نقصانات جوڑے پہ کیا پڑتا ہے، میاں بیوی کا جوڑا ہے ان پہ کیا پڑتا ہے اگر رحم کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ تو رحم کا رشتہ جب بھی آپ توڑ دو گے نا، تو پھر وہ جوڑا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ایبسولوٹلی نہیں، کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کے لیے کہا گیا، لیکن جوڑا ایسا نہیں سمجھتا، جوڑا سمجھتا ہے کہ جی ہم ٹوٹ جائیں گے، ان کو ہم نہیں ملنے دیں گے، وہ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے بہت میرے میرے دوست کے دوست تھے، اور یہ آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، نیو جرسی کا۔ وہاں یہ کہ ان کے نا بہت ہی اس کا واقعہ، یہ ہمارے کمیونٹی کا واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی دور کا واقعہ نہیں، کمیونٹی کا واقعہ ہے، اور ہم اس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا جو دوست ہے اس کے تو بہت قریبی دوست تھے۔ یہ لوگ نا ان کے پاس یہ بہت امیر تھے، اور یہ نیو جرسی کے نا بہت امیر طبقے میں سے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، اور دونوں میاں بیوی۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ ان کا نا شروع سے کچھ پڈا چلا تھا، اور بیوی نے جو ہے نا وہ پابند کر دیا تھا کہ میاں جو ہے وہ نہیں ملے گا، اور اس کو کاٹ دیا تھا اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ نا بالکل کاٹ دیا تھا، کوئی تقریباً 10-15 سال سے نہیں ملے۔ خیر وہ لوگ وہاں چلے آئے، نیو جرسی میں آئے، نیو جرسی میں سیٹ ہو گئے۔ تو یہاں نیو جرسی میں رہتے، ان کا بڑا مکان، گھر، بہت اللہ کچھ دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نا۔ تو خیر یہاں پہ رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کے نا ماں اور بھائی وہ آئے امریکہ میں۔ یہ وہ اسٹوری ہے جو کہ ہمیں کمیونٹی سے پتہ لگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کا ریفرنس دوں گا، اور یہ مشہور ہے واقعہ ہے جو قریبی ہم کا نا قریبی دوست جانتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اس کے ماں باپ تو نہیں تھے، ماں اور بیٹا نا، بھائی آیا نا، تو اس شخص نے نا اب ان کو اپنے گھر لے آیا، اور لا کے نا ادھر بیسمنٹ تھی اس میں رکھا۔ تو اس کی بیوی نے اس دن نا کیا کیا، رات کو اس کی بیوی نے نا اپنے میاں کو سو رہا تھا، اس نے گولی مار دی، اور ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 10 منٹ کے بعد اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے وہ اتنا مطلب کہ خوشگوار، بہت لوگ مانتے تھے ان کو نا، ان کے مسجد میں بھی اس کا رول تھا، بڑی اس کے امپیکٹ تھا۔ اس کے جب وجہ سے نا اس کے کیا کہتے ہیں وہ نیو جرسی کے پیپر میں بھی ساری اسٹوری آئی، اسٹار لیجر کے اندر، اور اس کے بعد جو ہماری کمیونٹی تھی نا وہ ساری کی ساری ہل کے رہ گئی۔ لڑکی بھی اتنی اچھی تھی، آپ تصور نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے بات چیت کرنے میں۔ لڑکا بھی اتنا اچھا تھا، انوالو تھا مسجد میں تمام چیزوں میں نا۔ اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا وہ بیچارے دربدر ہو گئے، اور پتہ ہے ان کے گھر چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ پھر ان بچوں کو کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے اڈاپٹ کیا۔ یہ ایک اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اب تک جو ہے نا ہماری جو کمیونٹی ہے، میں تو نیو یارک نیو جرسی کے ساتھ ہی کہتا ہوں، وہ ابھی تک اس سے ہیل نہیں ہو پائی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہوئی تھی نا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں بہت عام ہیں، بہت عام ہیں۔ اور پھر لڑکیاں خاص طور سے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مرد کرتے تھے یہ حرکتیں، کہ جو عورت کو شادی کے بعد اس کو میکے نہیں جانے دے رہے، شادی کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، نہیں جانے دیتے، اور سمجھتے تھے کہ بچے یہی ان کی مردانیت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک الگ ظلم ہوتا تھا۔ اچھا وہ ظلم عورت برداشت کرتی تھی۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک عورت
उस पे कभी ये ज़ुल्म करोगे, उसको उसके मायके से काट दोगे, नहीं मिलने दोगे, तो आप मुझे बताओ कि वो किस हद तक खुशी-खुशी आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारेगी? दब के तो गुज़ार लेगी, खुशी-खुशी कैसे गुज़ारेगी? नहीं गुज़ार सकती ना। और अब जब उस ज़माने में मजबूरी में तो गुज़ारती थी क्योंकि औरतें पढ़ी-लिखी नहीं होती थी, जॉब नहीं करती थी, पैसा नहीं होता था उनके पास, तो वो तो कर लेती थी। अब तो ऐसी बात नहीं है, तो अब वो क्या करेगी? अगर आप दिमाग डालेगे कि अच्छा अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय, वो भी बाय-बाय, ऐसे कभी चल सकता है ख़ानदान? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि रहम के रिश्तों को मत तोड़ो, चाहे तुम मर्द हो, चाहे औरत हो। और इसी तरह से औरत औरत जब तोड़ती है ना मर्द को लेके चली आती है ना अलग, वो समझती है कि हम बहुत खुश रखेंगे, बहुत ये तमाम चीज़ें, और वो पता है क्या है? 1 साल, 2 साल, 10 साल के अंदर-अंदर वो जुदा हो जाते हैं। दिस इज़ जस्ट हैज़ बीन माय ऑब्जर्वेशन। उसकी वजह ये होती है कि जो मर्द है ना, वो जब जहाँ बच्चा हुआ है, पैदा हुआ है, माँ-बाप है, भाई-बहन है, कनेक्टेड है, खून का रिश्ता है, एक ताल्लुक है, कनेक्टेड है। उसको आप अलग करके ले जाओगे तो आप तो उस वक़्त तो जोश में, जज़्बे में वो भी चला जाएगा। उस शौक में वो भी चला जाएगा। लेकिन वक़्त के साथ जब वो कम होता है ना, तो वो महसूस करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर खला, बहुत बड़ा खला महसूस करता है। वो महसूस करता है कि उसको एक बाजू उसके एक तरफ है, दूसरा बाजू दूसरी तरफ है। ये खला जब उसको पूर्ण नहीं होगा, खला उसकी ज़िंदगी में रहेगा, तो आप खुद सोच के बताओ, वो कैसे एक खुशगवार जोड़ा बन सकता है? एक कैसे खुशगवार ज़िंदगी हो सकती है, उस मियाँ-बीवी की? किस तरह से रह सकते हैं? तो लोग समझते नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है निकाह? क्यों मैंने क्या सारी बातें कही? इसका मेन मकसद ये है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम उसको एन्जॉय भी करो। जैसे अल्लाह ताला ने खाना बनाया है, तो जो खाना अल्लाह ताला ने कहा है कि हलाल है, तो तुम उस खाने को एन्जॉय करो। तुम अपने इस ताल्लुकात के जो मियाँ-बीवी के रिश्ते के ताल्लुकात हैं, वो अल्लाह ही बता सकता है कि तुम उसको कैसे एन्जॉय करोगे। उसमें अल्लाह ने एक फ़िज़िकल एन्जॉयमेंट दी है। अल्लाह ताला ने उसमें आपके नफ़्सियाती एन्जॉयमेंट दी है। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम दोनों एक-दूसरे के सुकून के बाउस हो, मियाँ-बीवी। क्या सुकून मिल सकता है? अगर एक बंदा दूसरे को जो है रहम के रिश्ते से तोड़ दे, तो कभी सुकून मिल सकता है उनको? कभी सुकून में रह सकते हैं? तो अल्लाह ताला इसलिए गौर कीजिएगा कि ये चीज़ जो है ना, ये अल्लाह ताला ने उसके में उसके क्या कहते हैं, इसमें रखा हुआ है निकाह में। और अल्लाह ता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये नसीहतें की हैं, निकाह के इसमें ये नसीहतें हैं कि नंबर 1, वजूहात क्या है कि आगे वो बने, और तुम्हारी अपनी मोहब्बत, तुम्हारे अपने लगाव, ये और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए कि जो है वो क्या कहते हैं, ह्यूमन जनरेशन आगे बढ़े, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए हर में जो ना एक 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 भूख रखी है ना, जिनसी भूख रखी है। वो तो ऑटोमैटिक है। अब अगर आप निकाह नहीं करते हो, तो ये सारी बातें आपको कहाँ से पता लगेंगी? आप तो सिर्फ़ उसी बात पे रहोगे कि जो ऑटोमैटिक है, जो एक भूख है, जिनसी भूख है। अब उसको उसको आप जो है पूरा कर लेते हो, उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में आप समझते हो बस सब चीज़ तो हो गया। लेकिन कितनी बड़ी जो रिलेशनशिप है, उसके कितने बड़े फ़वायद हैं, कितनी बड़ी खुशी है, कितना बड़ा सुकून है, उससे आप महरूम रहते हो। फिर जो उससे जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से जो आप जनरेशन पैदा करते हो, वो गॉड कॉन्शियस जनरेशन नहीं होता। जब गॉड कॉन्शियस जनरेशन नहीं होगा, तो वो इंसानों को होता ही नहीं है, वो इंसानों की जनरेशन नहीं होती। वो होमो सेपियंस तो हो सकते हैं, आदमी तो होते हैं वो, खाना-पीना खाएँगे, कमाएँगे, लेकिन उनके अंदर जब गॉड कॉन्शियसनेस नहीं हो ना, इंसान उस वक़्त इंसान नहीं रहता, जब वो अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो जाए। क्योंकि इंसान का लफ्ज़ जो है ना, जोड़ बना हुआ है, उनसे बना हुआ। उनका मतलब ये होता है कि ताल्लुक, और किससे ताल्लुक? अल्लाह ताला से ताल्लुक। जब वो ताल्लुक टूटता है ना, खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ना बनाया है, तो बहुत यूनिक इस पे बनाया, सांचे पे बनाया है। ऐसा नहीं, तक़वीम भी बनाया है। उसको उसको अल्लाह ताला ने अपने में से उसमें से कुछ शेयर किया, अपने रूह में से उसके अंदर डाला है। तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, जानवर की तरह पैदा करके नहीं छोड़ सकते हो आप। तो इसको पैदा करने के बाद इसको, इस नई नस्ल है, इसको कैसे लेके चलना है, उसकी चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं। अल्लाह ताला ने बताया कि उसको तुम गॉड कॉन्शियस बनाना है, ये बनाना है कि आइंदा नस्ल को। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको निकाह में शामिल हुआ, खुतबे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल किया। और फिर कहा कि अब तुम अपनी ज़िंदगी जो शुरू करोगे, तो कैसे करोगे? तो उसके तरीके बताए, स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू, और उसपे कायम रहना, चल के रखना। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि रहम के रिश्तों को नहीं तोड़ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसके लिए निकाह जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, मज़हबी नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा हूँ, मज़हबी नुक्ता, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं हिकमत के नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ। मज़हबी नुक्ता नज़र से तो इमाम मौलवी जो आपको ये कह देगा कि भई ये तो फ़र्ज़ है, अब ये नहीं करोगे गुनाह होगा, बिल्कुल, वो तो शरीयत की बात कर देगा ना। तो लेकिन शरीयत की बात तो अपनी जगह, लेकिन उसमें हिकमत भी तो कोई है ना। तो उस हिकमत की तो अपन बात करें। मैं शरीयत आप तो आपको पता ही है कि हम सब जो मुसलमान हैं, हम सब जानते हैं कि निकाह निकाह ना करने के बाद ये जो है गुनाह कबीरा है, ठीक है, ज़िंदगी गुज़ारना।
تو نکاح لازمی ہے، یہ شرعی تقاضا ہے، لیکن اس کے فوائد، اس کی اچھائی، اس کی نیکیاں، وہ ساری چیزیں زندگی کو کیسے بنایا جا سکتا ہے ایک چیز زندگی، وہ نکاح خطبہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نکاح خطبہ کے اندر آپ کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، ذمہ داری بیان کی گئی ہے اور اس کو اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے اور کیا اس کے اچھے بنانے کے کیا اصول ہوں گے، وہ نکاح خطبہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرًا، اب آپ لوگ اس کو نا ہم اس کو پھر شیئر کرتے ہیں آپ سے، آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کو بات کرنا چاہیں، پھر ہم آگے نا آج نکاح خطبہ کی بات کرنے کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو نا دوسرے رنگ پہ لائیں گے، کیا چیزیں، کیوں شادی نہیں ہوتی، کیوں یہ پرابلم ہے نا ان شاء اللہ سب کو اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ہمارے معاشی پہلو کے لحاظ سے یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ سو اب آپ لوگ نا اپنا کوئی کامنٹ دیں، اس کو اپنا شیئر کریں، پھر ہم اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں ان شاء اللہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔